बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज़ HDTV। मैं हूं आपकी मेज़बान दुरे शहवार। मसाइल के हवाले से अगर बात की जाए व्यूअर्स, जो सबसे बड़ा मसला हमारी आवाम फेस कर रही है वो है महंगाई। महंगाई के बाद जो दूसरा बड़ा मसला है वो है पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतें। इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमती टैक्स के अलावा मुख्तलिफ किस्म के दूसरे टैक्स आयद हैं, जिनमें डीलर्स का मार्जिन या हिस्सा, ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मार्जिन शामिल है। अच्छा, पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर मार्जिन पेट्रोल पंप चलाने वाले इनफरादी शख्स या कंपनी का फी लीटर पर नफ़ा होता है। इस वक्त पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत जो थी वो थी 125 रुपये 27 पैसे फ़ी लीटर। इसके बाद इसमें 9.62 रुपये फ़ी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में, 4 रुपये 5 पैसे इनलैंड फ्रंट मार्जिन की मद में, OMCs का 2.97 रुपये का मार्जिन और डीलर्स का 3.91 रुपये का मार्जिन यानी नफ़ा शामिल होता है। इन सब को मिलाकर जो एक सारिफ यानी कि आप लोगों तक जो पेट्रोल पहुंचता है वो पहुंचता है 145 रुपीज़ 0.82 पैसा। आज हम इन सब मामलात पर बात करने के लिए जिनके पास आए हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन और इसके अलावा चेयरमैन CNG डीलर्स एसोसिएशन, चेयरमैन FPCCI स्टैंडिंग कमेटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वाइस चेयरमैन FPCCI स्टैंडिंग कमेटी ऑन बैंकिंग, क्रेडिट्स एंड फाइनेंस, अब्दुल समी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच सर हमारे प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि OMC क्या होती है? देखिए, OMC है, जितनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो उसकी मेंबर होती हैं। OMC ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ठीक है। और उनका जो प्रॉब्लम कंपनीज का होता है वो उनके प्रॉब्लम सॉल्व करती है। सही। जो उनसे मुताल्लिक होता है। और पहले तो गिनती की 5 कंपनियाँ थीं। पिछली हुकूमतों ने धड़ाधड़ कंपनी की इजाज़त दे दी, ऑयल कंपनी की, तो अब OMC का काम बढ़ गया है। सही, ठीक है। सर, तो OMC ज़्यादा होना जो है अच्छा है या जो इतना पहले था, जिस तरह बता रहे हैं कि 5 कंपनीज थी, वो ज़्यादा बेहतर था? मैं समझता हूँ कि 5 कंपनियाँ थीं वो बेहतर थी, बड़ी स्टैंडर्ड था उनका। सही। अब पिछली हुकूमतें और इन्होंने मिला के नई कंपनियों को इजाज़त दे दी है। ये बड़ा जुल्म किया है, क्योंकि उसमें एक क्राइटेरिया है कि आपके कैपेसिटी कितनी हो चाहिए, एक ऑयल कंपनी अगर शॉर्टेज हो जाए। सही। और पंप कितने होने चाहिए, किस जगह पे होने चाहिए, तो उस पर अमल नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि उनका स्टैंडर्ड भी वो नहीं रहा जो 5 कंपनी उसका। ठीक है। और अब वो हुआ ये है कि वो 5 कंपनियाँ अपना स्टैंडर्ड रखती थी, अब सब आ गई हैं, तो वो उनका देखे उनका भी स्टैंडर्ड ख़राब हो गया। मतलब क्वांटिटी बढ़ने से क्वालिटी पे इफेक्ट हुआ है। हाँ जी, हाँ। अच्छा सर, यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि डीलर का मार्जिन कितने अरसे में बढ़ता है? देखिए, ये बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। 95 में हमारा बहुत कलील मुनाफा था, प्राइसेस भी बहुत कम थी, तो गवर्नमेंट से हम कहते रहे, उन्होंने हमें मार्जिन नहीं बढ़ाया, तो हमने खुद अपने तौर पे, हालांकि ये गवर्नमेंट तय करती है प्राइस का, तो हमने खुद बढ़ा दिया, मजबूर हो गए। फिर गवर्नमेंट ने एक कैंपेन चलाई, सब कुछ, कि ये नहीं बढ़ा सकते हैं। फिर हम जब मजबूर हो गए तो हमने फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम का, शायद आपने नाम सुना, गवर्नर भी थे, बहुत बड़े वकील थे, उनको एंगेज किया कि भाई ये इसमें तो हमारा गुजर नहीं हो सकता। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट चले गए। वहाँ जब गवर्नमेंट ने देखा कि केस उनका मजबूत नहीं है, तो उन्होंने हमें तीनों को बैठा के मीटिंग की, और हमारा जो मुतालबा था 5% का हमें मुनाफा मिलेगा। उन्होंने ये एग्री किया, मगर उन्होंने ये कहा कि ये हम एकदम नहीं आपको दे सकते हैं। ये भी हमने एग्री कर लिया। तो उन्होंने
ہمارا ایگریمنٹ ہوا, آہستہ آہستہ وہ بڑھاتے رہے, اور سن 4 میں ہمیں تقریباً 4% ہمیں منافع بڑھا کے ملتا رہا. 4 کے بعد یہ نیچے آتے رہے, 3.25 ہوا, 3.5, ایسے کرتے کرتے نیچے آئے. پھر ہم نے احتجاج کیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا, بہت پھر اسٹڈی ہوئی اور یہ ہوا کہ ہم آپ کا آہستہ آہستہ بڑھاتے رہیں گے, جیسے انفلیشن رہے گا یہ. تو انہوں نے کہیں 10 پیسے کہیں 15 پیسے ایسے بڑھاتے رہے, اور اسی حساب سے انٹرنیشنل پرائز بڑھتی رہی اور مہنگائی بڑھتی رہی, تو وہ ہمیں مطمئن نہیں کر سکے. تو ہم 2 سال سے ہم ان کے اپنا سختی کی ہم نے, اور ہم نے کہا ہمیں یہ منظور نہیں ہے. تو 2 سال کے بعد یہ اب ہماری ایک میٹنگ ہوئی جس پہ انہوں نے ایگری کر لیا تھا کہ آپ کو ہم نے 6% کا ڈیمانڈ کی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میٹنگ کرتے ہیں. تو پھر حماد اظہر, سیکرٹری پیٹرولیم, ڈی جی آئل, جتنے بھی ہمارے ساتھ میٹنگ ہوئی, اور انہوں نے طے کر لیا کہ فی الحال 1% ہم دیں گے. ہم بھی مطمئن ہو گیا. ہم 5 تاریخ کو اسٹرائک کرنے والے تھے, انہوں نے 3 کو میٹنگ کی, ہم نے 5 تاریخ کو پوسٹ پون کر دی. اس کے بعد ہم انتظار کرتے رہے تو ای سی سی نے اس کو اپروو نہیں کیا. اب جب بالکل ہی ہمارے نا امیدی ہو گئی تو ہمیں 25 تاریخ کو ہم نے اسٹرائک کی اور کوشش کی کہ ہماری اسٹرائک میں ہی کوئی فیصلہ ہو جائے, اور پھر اس میں کافی لوگ انوالو ہوئے اور 1% تک انہوں نے ایگری کر لیا, اور یہ کہا کہ آئندہ جو آپ کی ڈیمانڈ ہے, جیسا انفلیشن بڑھے گا 6-7 مہینے میں ہم آپ کو بڑھاتے رہیں گے. یہ طے ہوا اور ہم نے رات کو 12 بجے کال آف کر دی. اچھا, تو کچھ دنوں قبل جو حکومت سے معاملات طے پائے تھے اس پر کس حد تک عمل درآمد ہوا ہے؟ دیکھیے, بات یہ تھی کہ ہم اپنا مارجن زیادہ چاہتے تھے, مگر ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اگر 1 دن سے زیادہ ہم کنٹینیو کریں گے اسٹرائک تو عوام کو بہت تکلیف ہوگی. پھر ہم نے ان سے کمپرومائز کر لیا اور تقریباً 99 پیسے انہوں نے ایگری کر لیا, اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی طے کیا اگلے 6 مہینے میں جیسا انفلیشن ہوگا وہ ہمارے بڑھاتے رہیں گے. صحیح. اور یہ بہت پہلے طے ہو چکا تھا کہ مہنگائی جہاں تک بڑھے گی تو ہمارے بھی مارجن بڑھتا رہے گا. صحیح. تو سر اس سے پبلک کے اوپر مزید برڈن نہیں پڑے گا؟ کیونکہ ابھی جب آپ لوگ کی اسٹرائک تھی بیچ میں تو اس میں پیٹرول پمپس پہ جو بہت زیادہ رش دیکھنے میں آیا تھا, صحیح, اس میں کچھ علاقے ایسے تھے جنہوں نے 250 روپے فی لیٹر پیٹرول بیچا تھا. دیکھیے, یہ بڑی زیادتی ہے اور ہم نے اپنے ممبر سے بھی تنبیہ کی تھی, اور یہ او ایم سی کی بھی ذمہ داری تھی کیونکہ ہمارا تو ایک ریٹ فکس گورنمنٹ کرتی ہے. صحیح. ہم 1 پیسہ بھی زیادہ کا نہیں بیچ سکتے. تو اس میں مارکیٹنگ کمپنی کی بھی زیادتی تھی, اور میں تو کہتا ہوں اس وقت وہ ریکمینڈ بھی کرتے کہ ان کو ہم کینسل کر رہے ہیں ان کا لائسنس, تو ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے اور ہم ان کے ساتھ ہوتے, کیونکہ ہمارا ایسوسیشن کبھی یہ نہیں چاہتی کہ انلیگل یا ہم جو فکس ریٹ ہے اس سے ہم اسی طریقے سے
اسمگل ایران سے پروڈکٹ آ رہا ہے. صحیح. ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ وہ نہ آئے، حالانکہ بہت وہ سستا ہے اور اب بھی. لیکن سر اب وہ بھی بلیک میں بک رہا ہے. پیٹرول کی جو قیمتیں جس طرح سے انکریز ہے نا، لوگ وہ رہے ہیں وہ بھی بلیک میں ہی بک رہا ہے ایرانی پیٹرول. نہیں، ایرانی پیٹرول تو بہت کم قیمت کا ہے، بلیک میں سوال ہی نہیں ہے. اگر کوئی لے رہا ہے تو اس کو تو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. صحیح. ہم اس کے خلاف ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور ایران میں تو بہت سستا ہے، مگر کوالٹی صحیح نہیں ہوتی اور گورنمنٹ کو بھی نقصان ہے. جو ٹیکسز ان کو ملنے چاہیے لیگلی وہ ان کو ملتے نہیں ہیں. صحیح. میں نے پہلے بھی کوشش کی تھی اور میں ایک حد تک کامیاب یہ ہوا تھا کہ چیف کسٹم جو تھے ان سے ہم نے میٹنگ کر کے سب کلیکٹر کسٹم کو بلایا تھا اور وہاں گاڑیاں روک دی تھیں لزبلے سے پہلے. تو یہ آئل ٹینکر تھے، انہوں نے چابی ایک ایک گاڑی کھڑی کر دی تھی، تو کوئی 2 کلومیٹر گاڑی کھڑی ہو گئی تھی. اس پہ اسلام آباد میں بڑا پریشانی ان کو ہوئی. انہوں نے ان سے کسٹم والوں سے کہا اور کہ آپ اس کو سختی نہ کریں. مجھے بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ بلوچستان کے جو بارڈر ایریا ہے یہ تو ان سے کھاتے ہی اسی سے ہیں. تو اگر یہ گورنمنٹ کی تھنکنگ ہو جائے تو پھر ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. ہم اب بھی سخت ان کو لینا چاہیے سختی سے ایکشن، اور میں سخت خلاف ہوں. جی. اچھا سر، جس طرح کہ آپ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، سن سیٹ کے بعد آپ نے کہا تھا کہ ڈیلیوری نہیں ہونی چاہیے، تو کیا وجوہات ہیں کہ آپ لوگ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ڈیلیوری ہوتی ہے؟ دیکھیے، ہم نے بارہا گورنمنٹ سے منسٹری سے احتجاج کیا ہے کہ یہ لیگل ہے اور سیفٹی کے خلاف ہے، تو پھر بھی یہ سن سیٹ کے بعد ڈیلیوری دے رہے ہیں. اور میں آپ کے ذریعے بھی کہوں گا کہ یہ اپنے کنٹریکٹر بڑھائیں، آئل مارکیٹنگ کمپنی، اور وہ دن دن میں سپلائی کریں. اچھا سر، جو آپ نے بتایا کہ پرائزز بڑھ سکتی ہیں پیٹرول کی آنے والے دنوں میں، میکسیمم کتنا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات ہے، اور یہ بھی جو ہماری وجہ سے آئل مارکیٹنگ کمپنی کو بھی فائدہ ہو گیا اور ان کے کمیشن بڑھ گیا. یہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کم ہو گئی. صحیح. اس سے عوام پہ کوئی اثر نہیں پڑا، انہوں نے اسی میں ایڈجسٹ کر لیا. صحیح. اور قیمت بڑھانی نہیں پڑی. مگر آئندہ کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگر یہ قیمت بڑھتی ہے تو ان کو ٹیکسز کم کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کو. صحیح. لیکن آپ کو لگ رہا ہے سر گورنمنٹ کرے گی کم ٹیکسز؟ بیکاز دیکھیے، گورنمنٹ تو کیا کر رہی ہے، کچھ پہلے ہوا کرتا تھا کہ منسٹری آف پیٹرولیم ہمیں میٹنگ کرتی تھی، کوئی ایکشن لیتے تھے. اب وہ سسٹم ختم ہو گیا. آئیں گے ہم سے زیادہ منسٹری آف پیٹرولیم ہم سے زیادہ نہیں سمجھتی ہے. ہم جو ان کو بتا سکتے ہیں وہ کوئی نہیں بتا سکتا. تو ہم نے بارہا کہا کہ آپ کوئی ہم سے کنسلٹ کریں. آپ ہم سے نہیں کنسلٹ کریں گے تو آپ بیوروکریٹ جو کہیں گے وہ چلتا رہے گا. اور ہماری تو استدعا ہے کہ قیمت نہ بڑھے. قیمت بڑھنے سے پورے معاشرے پہ پورے ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اور گورنمنٹ کے لیے بڑا آسان ہے کہ انہوں نے قیمت بڑھا دی. اور سر قیمت بڑھاتے ہوئے جسٹیفائی بھی بڑی خوبصورتی سے کر جاتے ہیں. نہیں، وہ ایک تماشا بنایا ہوا ہے. جی. ایک اوگرا 3 دن پہلے آتا کہ اوگرا نے یہ ریکمینڈ کیا ہے. بھائی اوگرا بھی تو ان کے انڈر میں ہے. انڈر میں بالکل. اور اس کے بعد اس میں یہ کمی کر دیتے ہیں. یہ تو مذاق ہے. بھائی جو اوگرا آپ کہیں گے وہ اوگرا ریکمینڈ کرے گی. یہ بات میرے
سمجھ نہیں آتی. میں اتنے عرصے سے اس ٹریڈ میں ہوں, پہلے یہ ہوا نہیں کرتا. سر تو پچھلی جو گورنمنٹس تھیں وہ آپ لوگوں سے کرتی تھی کنسرن اس اکارڈنگ؟ جی ہاں, کرتی تھی, بالکل کرتی تھی, اور ان کو بھی فائدہ تھا. اور آخر میں جو پچھلی گورنمنٹ تھی, عباسی صاحب منسٹر تھے, پھر بعد میں پرائم منسٹر ہو گئے. جی. وہ ہم سے بالکل کنسلٹ کرتے تھے, بلاتے تھے. بہت سی باتیں ان کی ہم مانتے تھے, بہت سی باتیں ہماری وہ مانتے تھے. صحیح. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اس منسٹری میں وہ لوگ آنے چاہیے جن کو نو ہاؤ ہو. بالکل. ایسے نہیں آپ نے بٹھا دیا کہ منسٹری. اس وقت بھی کوئی فل فلیج منسٹر نہیں ہے, اور انرجی کے منسٹر اس کو دیکھ رہے ہیں. سیکرٹری بھی ابھی نہیں ہے, ان کو ہٹا دیا. اتنی امپورٹنٹ منسٹری ہے, اور میری سمجھ نہیں آتا کہ کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا. ہم تو اپیل بھی کری ہے اور کہا کہ اس منسٹری کو بہتر طریقے سے چلے گا تو ملک کو فائدہ ہوگا. جی. اچھا, پیٹرولیم مصنوعات کی جب ورلڈ وائڈ قیمتیں جو ہیں وہ ڈاؤن ہوتی ہیں تو اس کا ہماری پاکستانی مارکیٹ پہ کتنا اثر ہوتا ہے؟ دیکھیے, کم ہونے سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑا. سیل اتنی تھوڑی کم ہو گئی, بڑھ گئی, مگر دیکھیے یہ تو نیسیسٹی ہے. اس کو یہ ہو نہیں سکتا کہ موٹر سائیکل والا ہے وہ کہہ کہ میں گھر سے نہیں نکلوں گا. گاڑی, ہاں ایسے قیمتیں بڑھی ہیں تو گاڑیاں بھی بڑھ گئی ہیں, تو وہ جو والیوم تھا وہ کم نہیں ہوا. لیکن سر ان سارے معاملات میں جو پس رہی ہے وہ ہے عوام پس رہی ہے. مہنگائی کے بوجھ تلے اس وقت عوام ہے. پیٹرول کی جو پرائزز ہائی ہوتی ہے وہ عوام کے اوپر افیکٹ ہوتی ہے. اس چیز کو سر ان کو ریلائز کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. ہاں بالکل کرنا چاہیے. وہ ٹیکس کم کر دیں گے, پرائز کم ہو جائے گی. مگر وہ کہتے ہیں ہمیں ٹیکس کی ضرورت ہے. اب بجلی کے بڑھا دی, کبھی کسی کی, کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کی پرائس بڑھتی نہ ہو. بھارت میں اب کیسے گزارا ہو رہا ہے, اور اس طریقے سے کب تک چلے گا؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کے چیئرمین عبدالسمیع خان صاحب. سر بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. ویورز, آپ لوگوں کو پروگرام کیسا لگا اس حوالے سے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بتائیے گا کہ نیکسٹ پروگرام کا ہمیں ٹاپک کیا رکھنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہو تو لائک کر کے, اور جتنے بھی لوگ کوریج ٹی وی پہ نیو ہیں انہیں پروگرام کو, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. درے شہوار کیمرہ مین شہزاد کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.